This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम अहकाम रमज़ान का बराह रास्त नशरिया। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो में मौजूद है मशहूर और मारूफ आलिम दीन जनाब मौलाना मोहम्मद उस्मान नदवी साहब। मौलाना साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम। जी शुक्रिया। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि किसी न किसी अहम मौजू पर हम मौलाना साहब से रहनुमाई लेते हैं, उसके बाद आपकी कॉल्स को भी शामिल करेंगे यकीनी तौर पर। लेकिन इससे पहले कि हम अपने मौजू पर आएँ और आपकी कॉल्स हम तक पहुँचे, हस्ब रिवायत आपसे एक इल्तजा कि जब आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाए तो टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिएगा और मुकम्मल बात जो है वो फ़ोन के ज़रिए कीजिए। जब आपकी बात मुकम्मल हो जाए उसके बाद जो है टीवी का वॉल्यूम खोल लीजिए और फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिए ताकि आप अपने सवाल का जवाब बआसानी से टीवी में अपने सुन सकें। तो बराए करम इस बात का ख्याल रखें, जब आप लोग टीवी से बात करने की कोशिश करते हैं वक्त ज़ाय होता है, हमारे पास दो आवाज़ें पहुंचती हैं और आवाज़ के आने जाने में जो वक्त ज़ाय होता है तो उससे डिस्टर्बेंस होता है। तो बराए करम इस बात का ख्याल रखें। यकीन जानिए आपके सवालात बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक सवाल से उसी फ़र्द वाहिद की रहनुमाई हो रही है। बहुत सारे नाज़रीन लाखों सुन रहे हैं, वो सवाल कितने लोगों के जहन में हो सकता है या नहीं भी होगा तो उसका जवाब उनको मिल रहा। तो आपके सवालात का जहाँ इस्तक़बाल रहेगा तो आपसे जो मैंने इल्तिजा की है आप बराए करम इस बात का भी ख्याल रखें। नाज़रीन, अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। आज आप देख रहे हैं कि आखिरी अशरा जारी और सारी है और आखिरी अशरे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने कहा इसके अंदर बहुत ज़्यादा बरकतें रखी हैं। तमाम मग़फ़रत का ये महीना है, इसके अंदर अल्लाह ताला बेपनाह लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। इस के बारे में कहा जाता है कि इस अशरे के अंदर, और इस अशरे की और भी बहुत ज़्यादा फजीलत इसलिए बढ़ जाती है जो कहा गया था आपसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे ऊपर एक ऐसा महीना साया फगन होने वाला है जो कि इसके अंदर जिनका रोज़ा और रात का जो क़याम आपकी मर्ज़ी पर छोड़ दिया गया, और साथ में कहा था एक रात इसके अंदर ऐसी है जिसके अंदर कहा गया कि वो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। उस रात को भी इसी अशरे के अंदर रखा गया है। हालांकि बहुत ज़्यादा अक़वाल उसके बारे में मिलते हैं, कुछ लोग तो रमज़ान के बाहर के भी कायल हैं, लेकिन जो एक राइज है ज़्यादातर जो मशहूर और तमाम तर उलमा का इकराम का जो तमाम के सबका इत्तफ़ाक़ है वो यही है कि ये आखिरी अशरा जो है वो इसी अशरे के अंदर वो रात यानी कि शब कदर की रात जो है वो इसी अशरे के अंदर मौजूद है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उससे भी बात मिलती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे रमज़ान का एक मरतबा इत्तिकाफ़ किया ताकि सब शब कदर की तलाश में। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अशरों का भी इत्तिकाफ़ किया। तीसरे अशरे का जो आखिरी अशरा है इसका इत्तिकाफ़ सुन्नत करार दे दिया गया और हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अशरे का आखिरी अशरे का इत्तिकाफ़ किया। अगर इस अशरे का इत्तिकाफ़ नहीं भी कर पाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल के महीने में एक मरतबा ऐसा हुआ तो उसके अंदर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन का इत्तिकाफ़ किया था। तो आज हमारी जो तवज्जो मरकूज़ होगी तमाम और हम दीगर उस पर बात करेंगे, उसी के लिए सबसे जो हमारी है शब कदर पर तवज्जो मरकूज़ होगी। तो शब कदर के बारे में जानते हैं मौलाना साहब से। जी मौलाना साहब, शब कदर की फ़जीलत। इन्नल हम्दुलिल्लाह, लैलतुल क़द्र ये अल्लाह तबारक व तआला का सबसे अफजल महीना है। जो लैलतुल क़द्र ये रमज़ानुल मुबारक के महीने के आखिर अशरे में आता है। इसकी बड़ी फ़जीलत अहादीस में भी साबित है और ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला की इस मुक़द्दस किताब का जो नुज़ूल हुआ रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर में नुज़ूल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद कुरान मुक़द्दस के अंदर में इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान मुक़द्दस को लैलतुल क़द्र के महीने में नाजिल फरमाया। लैलतुल क़द्र में नाजिल, लैलतुल क़द्र इस रात में, इस रात यानी कि शब कद्र जी लैलतुल क़द्र यानी शब कद्र में नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, जानते हो लैलतुल क़द्र क्या है? फिर आगे आयत में लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र जो ये 1000 महीनों से अफजल रात है। जी, तो गोया कि ये रात की बड़ी फजीलत
خود قرآن مقدس کے اندر میں بتایا گیا ہے. اور یہ امت محمدیہ کو یہ خصوصیت نصیب ہوئی ہے. یہ آیت، یہ جو شب قدری امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک عابد اور زاہد شخص کا تذکرہ فرما رہے تھے. ان کی عبادت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ 1000 سال تک اپنے ہاتھوں سے تلوار اور نیزے کو نہیں اٹھایا، مشغول جہاد رہا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم ہم لوگ تو کم ہی عمر میں کیسے ہم اس رات کو پا سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس فضیلت کو پہنچ سکتے ہیں، اس فضیلت کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کی فضیلت کو بتانے کے لیے سورۃ القدر کا نازل فرمایا. یعنی کہ اگر ان کی عمریں اتنی تھیں اور وہ زیادہ اعمال کر رہے تھے تو آپ کے لیے، ہمارے لیے کیونکہ عمریں کم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل ہمیں نعم البدل کہہ سکتے ہیں، یا یہ نعم البدل کے طور پر، تاکہ ہماری جو عمریں کم ہے اس عمر جو تو اس امت پہ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی نگاہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کلیم اللہ کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، ہم کلام ہوا کرتے تھے. اور جب وہاں سے ایک بار جب تورات لے کر کے آئے ہیں اور تمام تر جو اپنے دیکھا وہاں پر کہ شرک میں مبتلا ہو گئی تھی قوم، اس کو دیکھا تو وہاں پر بڑا غصہ ہوئے، ناراض بھی ہے. پھر وہاں پر ان کو سزا بھی دی گئی، سزا بھی یہ دی گئی، اس طرح سزا دی گئی، اتنی سخت ترین اللہ تعالیٰ نے سزا دی. شرک کتنا بڑا گناہ ہے کہ جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اسے قتل کرے، اس طرح سے سزا دی گئی. تو جب جو بچے لوگ تھے ان کو لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں اوپر کوہ طور کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ زلزلہ بھیج دیتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اگر تو نے ختم کرنا چاہتا، مارنا چاہتا تو وہی مار سکتا تھا. تو انہیں فرعون کی جو ظلم سے جبر سے بچا کر کے یہاں تک لے کر کے آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کر. تو اللہ تعالیٰ سے کہتا کہ میں اسے معاف تو کر دوں گا، لیکن میری جو رحمت خاصہ ہے وہ میں اٹھا رکھوں گا امت محمدیہ کے لیے. تو اس امت پہ تو اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے. خیر بات دوسرے جی اس رات کی جو فضیلت کے بارے میں خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، من یقم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر میں لیلۃ القدر، یعنی جو شخص لیلۃ القدر کے اندر میں ایمان اور احتساب، ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے. اب پتہ چلا کہ لیلۃ القدر یہ امت محمدیہ کو ایک عظیم تحفہ ہے. یہ آخری عشرے میں آتا ہے. آخری عشرے میں خود اللہ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم آخری عشرے میں زیادہ عبادت فرماتے تھے اور دنوں کی بنسبت. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری عشرے کے اندر میں جو اہتمام فرماتے تھے، تو اس اہتمام کی بنا پر پتہ چلا کہ آخری عشرے کے اندر میں ہمیں کمر کس کی عبادت کرنی چاہیے، خوب اللہ کی ذکر کرنا چاہیے، خوب اللہ کا کلام اللہ کی تلاوت کرنی چاہیے، اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے، نوافل کی پابندی، یہ تمام چیزیں کرنی چاہیے، اور توبہ انابت کرنی چاہیے. لیلۃ القدر کی ایک یہ بھی ہے کہ اس رات کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے، اگر کوئی شخص بہت زیادہ لا علمی کی بنا پر بہت ساری گناہ سرزد ہو جاتی ہے، اگر وہ اسی مہینے کے اندر یعنی اسی شب قدر کے اندر میں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر گر گرا کر توبہ انابت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو گویا کہ ایک ناقدر انسان ایک قدرداں انسان بن گیا. تو لیلۃ القدر کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. یہ آپ کو ایک سنہرا ایک اللہ کی فضیلت والی رات ملی ہوئی ہے. اس رات کی فضیلت کو آپ جانیے اور اس کی ناقدری نہ کیجیے. اگر ناقدری کرتے ہیں بڑی ناسپاسی ہوگی، بڑی ناسپاسی ہوگی کہ آپ اس رات کی اتنے اچھے رات کو، لیلۃ القدر کو آپ کیسے گم کر رہے ہیں، کیسے کھو رہے ہیں. اچھا، اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ صبح تک فرشتے اترتے ہیں اور لاتعداد فرشتے اترتے ہیں. تو آگے کا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر تک ان کا جو معمول ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ طلوع فجر تک فرشتے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں رجسٹر لے کر کے. اس کے بعد جب طلوع فجر ہو جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں. اس کے بعد وہ رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں. جی، مطلب صبح تک فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، سمجھے وہاں پر. اور تمام تر فرشتے اس رات کے اندر اتنی بابرکت والی رات ہے، اس میں فرشتے روئے زمین پر
اترتے ہیں تو وہ اتر کے کیا کرتے ہیں؟ جب فرشتے اس روئے زمین پر اترتے ہیں تو ہر انسان ایک شعبہ تکوینیات، فرشتے جو مشغول ہوتے ہیں یہ شعبہ تکوینیات میں مشغول ہوتے ہیں. خاص کر اس رات کے اندر میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نزول ہوتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نزول ہوتا ہے، اور جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ خیر کے سرتاز بادشاہ ہے، اس کا نزول ہوتا ہے. اور اس رات کے اندر میں تمام چیزیں لکھی جاتی ہے، کون مرے گا، کون جیے گا، کس کو کتنی رزق ملے گی. یہ تمام چیزیں جو شعبہ تکوینیات میں جو تمام چیزیں آ جاتی ہے اسی رات کے اندر میں لکھی جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ شب برات کے اندر جو ہے تمام تر ہوتا ہے کہ یہ تمام تر یہ پورے سال کا جو نظام ہے شب برات کے اندر شعبان سے لے کے شعبان تک 15 شعبان سے شعبان تک. دیکھیے جہاں پر کتاب اللہ نص قطعی سے ہمیں جب دلیل مل جائے تو وہاں پر مرسل حدیث کے ذریعے سے اگر جو روایت کر رہے ہیں تو نص قطعی پر عمل کریں گے، نہ کہ مرسل حدیث پر. تو ہمیں ایک نص قطعی جو کتاب اللہ سے جب دلیل مل گیا، کتاب اللہ کے اندر میں بتایا گیا لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں، سورۃ دخان کے اندر جو کہا سورۃ دخان کے اندر میں بذات خود کہ اللہ یہ وہ رات ہے سمجھے جس کے اندر ہم نے کلام پاک کو نازل کیا، اور اس رات میں تمام تر احکامات فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں، تمام تر امور جو ہے فرشتوں کے ایک سال. حالانکہ یہ تو جو تقدیر کے فیصلے اللہ تعالیٰ کر چکا پہلے، یقینی طور پر پہلے ہو چکے، لیکن جو ایک سال کے معمول کون جو ہے کس کی روزی بڑھانی، کس کی گھٹانی، کس کو جینا ہے، کس کو مرنا ہے، سب کچھ وہ اسی رات کے اندر طے کر دیا تھا. یہ قول کہاں سے آیا پھر شعبان اور کے بعد؟ دیکھیے شعبان کے مہینے کے بارے میں جو کہتے ہیں یہ حدیث مرسل ہے. جب ہمیں فضیلت جب سے کتاب اللہ سے جب مجھے دلیل مل گیا، سب سے پہلے ہم کسی چیز کو اگر اخذ کرتے ہیں، لیتے ہیں تو کتاب اللہ کو پکڑتے ہیں. اور کتاب اللہ کے اندر میں جب ہمیں مل گیا وہ تمام چیزیں مل گئی تو اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ کتاب اللہ والی جو کتاب اللہ کی جو کتاب اللہ میں جو بتائے گا ہم اس پر عمل پر. یہ تو اس سے بھی آپ کو ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر بنا گیا تھا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں ان کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بھی کہا تھا گورنر بنا کے بھیجا تھا، تو کہا کہ کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو کیا کہا کہ قرآن میں نہ ملا تو سنت رسول اللہ سے، حدیث اس کے بعد آپ کی سنت، اور پھر بھی نہ ملا تو پھر اجماع ہے، قیاس ہے، یہ 4 دلائل یہ تمام تشریح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ اس وقت جو بھیجا تو کہا تھا کہ جب ہمیں لوٹو گے تو ہمیں نہ پاؤ گے، تو آپ دیدہ بھی ہو گئے تھے، بہت روئے بھی تھے. تو یہ تمام چیزیں جب قرآن کے اندر صاف صاف یہ کہہ دیا گیا کہ یہ وہ رات ہے شب قدر کے بارے میں، کہ یہ جو سورۃ دخان کی آیت ہے اس کا ترجمہ جو ہے اس کی یہی ہے کہ یہ اس رات کے اندر ہم نے کلام پاک نازل کیا. شروع میں آ گیا، اب آگے کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ، اور اسی رات میں تمام تر حکم جو ہے، تمام تر احکام جو فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں. تو اس میں کوئی شک و شبہات یا کوئی خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ شب قدر کے اندر ہی وہ تمام تر فیصلے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے کہ تمام تر جو امور حوالے کیے جا رہے ہیں فرشتوں کے لیے، پورے ایک سال کے جو احکامات جاری کیے جا رہے ہیں، ہمارے لیے کس قدر اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے یہ رات. تو جب کتاب اللہ کے اندر میں صریح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ، نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں، وہ تو اس پہ تو ہم نے اس کی تو بحث ختم ہو گئی. اب یہ جب مجھے معلوم پڑ گیا کہ یہ رات میں اتنے تمام تر چیزیں ہوتی ہیں کہ تمام پورے سال کے فیصلے جو ہے اللہ تعالیٰ، فیصلے تو ہو چکے، وہ احکامات فرشتوں کو جو زمین پر انہیں نافذ کرنے دے دیے جاتے ہیں، اس لحاظ سے یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ رات. جی اس رات کی جو اہمیت، بڑی اہمیت ہے. اب اس رات کو ہم پانے کے لیے ہمیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہوگی، اور پھر یہ ہمارے لیے، یہ رات ہمارے لیے بخشش کی رات ہے، توبہ انابت کی رات ہے. اس رات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک واسطہ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز جو غلطیاں ہم سے سرزد ہو چکی، وہ چیز ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمارے معاف فرما دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کی ایک اہمیت کو سمجھ کر، اور اہمیت سمجھ کر اس رات میں کثرت سے عبادت کریں گے، تساہلی اختیار نہ کریں گے، کاہلی نہ کریں گے. اگر آپ اس رات کو کھو دیں گے، گویا کہ آپ نے پوری کی پوری رات کو کھو دیا، پورے کے پورے سال کو کھو دیا. جی اچھا، میں کہہ رہا ہوں کیا کچھ لوگ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات میں تمام تر عبادات کرنے کے باوجود، پوری رات ملنے کے باوجود بھی پھر بھی اس کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں. کون ہیں وہ لوگ؟ تو بڑا خسارے لوگ ہیں.
کون ہیں وہ لوگ جو کہ محروم رہ جاتے ہیں؟ پوری رات عبادت بھی کی، رمضان بھی کی، اور پورے عشرے کا اعتکاف بھی کیا، اور تمام تو شب قدر، ظاہر سی بات ہے اگر 10 رات جاگ رہے تو پھر وہ لوگ جو ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہ گئے. کون ہے وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے اندر میں روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تمام چیزیں کرتے ہیں، لیکن کسی کی ایذا رسانی کر دیتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، کسی کے بارے میں غیبت کرتے ہیں. یہ تمام اس طرح یہ چیزیں دو اس کے اندر جس طرح میرا اشارہ ہے میں ادھر جانا چاہ رہا ہوں. والدین کا نافرمان، والدین کی نافرمان تو ہے ہی، جو اس طرح کی اگر وہ آدمی وہ اللہ اس سے کیسے راضی ہو جائے گا؟ جن کے والد خوش نہ ہو، جن کے والدین اس سے خوش نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کیسے راضی ہو جائے گا؟ وہ بھلے سے چاہے پوری رات عشرے میں عبادت کر لے، پوری رات کر لے، وہ 1 یا 10 راتیں جاگ لے، اگر اس کے والدین ناراض ہیں کیا اس کی اس رات میں بخشش ممکن ہے؟ جی اگر ان کے والدین ان سے ناراض ہیں، اگر وہ اپنے والدین سے معافی اور تلافی نہیں کراتے ہیں تو ان کی بخشش مشکل ہے، کیونکہ والدین کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے. اس کے بعد شاید مجھے ملتا ہے شاید 4 لوگ ایسے ہیں جن کی اس میں بخشش نہیں ہوتی. ایک تو جو والدین کا نافرمان، ایک کسی سے قطعی کلام کرنے والا، بغض، اور ایک شاید شراب کا عادی. اس طرح کے اس سے 4 لوگ ہیں جیسے حقوق الوالدین جو نافرمان ہوتے، والدین کی نافرمانی کرنے والے. اسی طرح کل 4 لوگوں کے بارے میں بتایا گیا، جیسے آپ نے بتایا والدین کی نافرمان. اگر کہتے ہیں والدین کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی. اگر کوئی شخص کے والد ناراض ہیں اور ان کے والد کو وہ اپنے والد سے واسطہ نہیں رکھتے، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، طرح طرح سے تکلیف پہنچاتے ہیں، پھر لیکن وہ اگر حج بھی کر لے، تمام طرح کے عبادات کر لے، لیکن ان کے والد اگر کتنی شب قدر لے لے، چاہے اسے شب قدر جا کے حرم شریف میں ہی کیوں نہ حاصل ہو جائے، اس کے لیے صرف خسارہ اور صرف خسارہ ہی خسارہ ہے. اس شخص والدین کو کوئی اگر پائے تو ان کی خدمت کرنی چاہیے. والدین کی کہتے ہیں ان کی خدمت کرنا ہی جنت ہے. تو کیسے وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین ان کو پاتے ہیں اور ان کی اہمیت کو معلوم نہیں ہوتا ہے. اگر وہ لوگ اس کی اہمیت کو نہیں جانتے، بڑا خسارے لوگ ہیں، انہیں احساس نہیں ہوتا ہے والد کے جو ان کے والد کی موجودگی میں گھر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر پر کوئی سایہ ہے. اگر جو اس سائے کو کھو دے گا، ان کے ساتھ نہ تلافی، ان سے بات چیت نہیں رکھے گا، ان کے حقوق کو پورا نہیں کریں گے، یہ تو بڑے خسارے لوگ ہیں، مردود لوگ ہیں جو اپنے والدین کو اس طرح کی اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے ہیں، احترام نہیں کرتے ہیں، ان کو اپنے صحبت میں نہیں رکھتے ہیں اپنے. جی یہ تمام چیزیں جو لوگ اس طرح کی چیزوں جو لوگ یہ تمام چیزوں میں اگر مرتکب اگر کوئی جو لوگ اس تمام چیزوں میں اگر وہ اس سے سرزد ہو رہی ہے، چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو خوش کریں. والدین کی خوشی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے. جی بات کر دیں گے اس کے اوپر. ابھی دوسرا پہلو پہ شگفتہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. فرمائیے کیا سوال ہے شگفتہ صاحبہ آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آج کی رات سب قدر ہے یا کل کی رات سب قدر ہے؟ آج کی رات ہے یا کل کی رات ہے؟ جی آج 23ویں شب ہے نا یہاں پر ہندوستان میں. جی 22ویں. آج 22ویں. جی وعلیکم السلام. آج کی رات 23، آج 22واں روزہ ہوگا نا، تو آج کی رات جو 23ویں شب ہوگی نا. آج کی رات 23. جی لیلۃ القدر نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم تحروا لیلۃ القدر، یعنی لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت شاہد کے. تو یہ 21 23 گویا کہ آج کی رات 23 آنے طاق راتوں میں ڈھونڈو، تلاش کرو. تو آج کی رات بھی اور 25 27 29 21 ہاں 23 21 23 25 27 29 یہ طاق راتیں ہیں. اچھا ان میں آپ نے کہا طاق راتوں میں تلاش کرو، تو آج کی رات بھی ہو سکتی ہے. یہاں تو 23 ہے، 23 ہے، لیکن افضل جو ہے سعودی عرب میں 24 رات ہوگی. تو یہ موقع محل جیسے تو شب قدر یہاں ہوگی یا وہاں ہوگی؟ نہیں اب ہر ایک جیسے سعودی عرب کے اندر میں جو لوگ ہیں وہ ان کا جو ہے ان کے یہاں نہیں، ہمارے یہاں کے اعتبار سے بتاؤ طاق رات. میرے یہاں آپ کہہ رہے ہو طاق رات ہے لیکن بھائی تو اگر تو شب قدر یا کوئی بار ہوگی؟ شب قدر تو ایک ہی ہوگی لیکن تو وہاں جو سعودی عرب والے کے لیے 24 رات ہوگی. سر یہ ان کے یہاں 24 ہوگا، لیکن پھر ان کیا کیسے ہو جائے گی اور راتوں میں؟ ہندوستان میں اور جو بر ایشیا کے کچھ ممالک ہیں وہ ایک دن پہلے چاند کے اعتبار سے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، تو پھر یہ طاق رات والی حدیث کی بات کہاں وہ ہو گئی؟
دیکھیے آپ اگر ایک کتاب بھائی میرے یہاں 23 ہے، سعودی عرب میں آج کی رات، میرے یہاں آج کی رات 23 رات، سعودی عرب والوں کی 24 ہوگی، ان کے 24 رات ہوگی. کے اعتبار سے ان لوگوں نے روزہ رکھا، اور ہمارے یہاں میں روزے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ نے کہا طاق رات ہے. ہاں میرے یہاں 23 رات ہے، میری طاقت نہیں، میری تو طاق ہو گئی. اب ان کی طاق کا ہو ہم گئی. یہاں کی بات کر رہے ہیں، ہندوستان کی بات کر رہے ہیں. ہندوستان میں آپ کیسے ڈھونڈے تلاش کریں، ٹھیک ہے، تحر لیلۃ القدر کے بارے میں کہ طاق راتوں کے بارے میں کہا گیا، لیکن جو افضل جو ہے پورے عشرے کے بارے میں ہی کہا گیا، پورے عشرے کے اس کے اندر، اور اس کے اندر جو دلائل ملتے ہیں لگ بھگ اس سے 40 اقوال ہے اس کے بارے میں، کہ اس کے اندر تو یہ تک بھی کہہ دیا گیا اس کے بارے میں کہ ایک دفعہ تو کسی نے کہا کہ رمضان سے باہر، تو رمضان کے باہر کی دلیل تو فوراً ہی اس طرح سے خارج ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس رات کے اندر ہم نے کلام پاک کو نازل کیا، سمجھے، رمضان اس کے بارے میں. تو وہ رات ہزار، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ رمضان کے مہینے میں کہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو وہ دلیل کہ رمضان سے باہر کی رات تو یہ ہو نہیں سکتی. کچھ لوگوں کا قول یہ ہے کہ وہ پہلی رمضانی اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ پہلی رمضان کی. ہاں کچھ اقوال ہے، جیسے شب قدر کے بارے میں 50 اقوال، تقریباً 40-50 کے قریب اقوال ہے. اس کے بارے میں پہلی جو سب سے اگر راجح، تمام راجح اقوالوں میں سب سے اقوال جو سب سے راجح قول جو ہیں تمام علماء کی، جہاں تک دیکھا کہ جو یہ 27 شب قدر، میں بتا رہا ہوں، کسی پہلی رمضان کا بھی مل جاتا آپ کو، پھر 17ویں رمضان کا بھی مل جاتا، کیونکہ 17ویں رمضان کو مارکہ بدر پیش آیا تھا، یعنی کہ غزوہ بدر جو ہوا تھا، تو لوگ 17ویں رمضان کو بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں، کچھ لوگ 19ویں کو بھی کہہ دیتے ہیں اس کے بارے میں 19ویں. تو اس طرح یہ تو جو 8-9 بجے بتا رہا ہوں نا آپ کو، یہ تو بڑے راجے وہ ہیں، لیکن ویسے 40 ہیں، لیکن یہ 9 جو بتا رہا ہوں آپ کو یہ بڑے ویسے ہیں. اس میں 17 19 21 23 24 25 ٹھیک ہے، 27 29 یہ جو رات ہیں ان کے بارے میں تو بڑا تشریح کے ساتھ اس کے بارے میں لوگوں. لیکن ہاں جو بھی آپ نے بات کہی 27 کے بارے میں لگ بھگ اجماع تو نہیں کہیں گے، لیکن ہاں زیادہ تر سب علماء کا اقوال یہ ہے کہ 27 ہے. لیکن اب اس کے بات آتی ہے کہ 27 26 25 اگر ایک رات کو اس طرح سے مان ملے، اللہ تعالیٰ نے تو فکس نہیں کی ہے. نہیں اللہ تعالیٰ اس کا تعین کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تعین خود نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے ہی جا رہے تھے، فَتَلَاحِيَانِ رَجُلَانِ، تو 2 ایسے شخص تھے جو آپس میں اسی رات کی تعین کے بارے میں جھگڑ رہے تھے. تو اللہ تعین کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، ہاں پتہ نبی ایک حدیث سے، مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، فَتَلَاحِيَانِ رَجُلَانِ کا لفظ استعمال کیا، 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات کے تعین کے بارے میں کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ آج ہے، وہ کوئی کہہ رہا تھا کل ہے، تو اسی سلسلے میں جھگڑ رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں لے لی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعین نہیں کیے، وہ باتیں بھلا دی گئی. تو گیا کہ تو پوچھ رہا ہوں سر کیوں بھلا دی گئی؟ اگر کوئی انسان اگر ایک رات ہوتی تو آسانی ہو جاتی، تو پتہ چل جاتا جہاں اللہ تعالیٰ طرف یہ ہو سکتا تھا. ہاں پھر اگر اس رات کے اگر متعین بھی کر دیتا، تعین بھی کر دیتا، لوگ کو طرح طرح کے گناہوں میں مرتکب ہو جاتے. چھپایا کیوں اللہ تعالیٰ نے سے؟ یہ راز ہے اللہ تبارک. بہت ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ راز کی باتیں ہوتی ہے، تو وہ تمام چیزوں کو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں ناظرین کہ جو عظیم چیزیں ہیں وہ تمام تر چیزیں چھپائی جاتی ہیں. جو عظمت والی اس میں اعظم اللہ تعالیٰ کے نام سے ایک نام ایسا ہے، لوگوں کی قیاس آ رہی ہیں جیسے کہ الحی القیوم، اس کے اوپر کہ یہ وہ نام، اس نام کے ساتھ کوئی دعا کی جائے تو یقینی طور پر وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو اس طرح سے تو اس میں اعظم کو بھی چھپایا گیا. تو بہت سی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو عظیم ہوتی ہیں، چھپایا جائے. اور چھپانے کا ایک وجہ اور بھی سمجھ میں آتی، اگر اس رات کا تعین کر دیا جاتا ہے یقینی طور پر. کچھ لوگ ہم میں سے ایسے، ہم ہی اس میں سے ایسے کہ جو کہ گناہ کے ہم عادی ہو چکے ہیں بہت زیادہ، اگر وہ اس رات کو بھی ضائع کر دیتا، کیوں مولانا صاحب، تو پھر تو اس کے اوپر ہلاکت ہی ہلاکت تھی. تو یہ اگر آپ کو اگر اس رات کے بارے میں اگر تعین بھی ہو جاتا تو آپ امید لگا کر کے بیٹھے ہوئے تو پورے سال کے اندر میں طرح طرح کے گناہوں سے آپ سرزد ہو جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اٹھانے کا بھی کوئی مقصد رکھا تھی، مخفی راز ہے. تو اب بتایا کہ آخری عشرے میں تو اب اتنا دور نہ جائے نبی کریم. میں کہہ رہا ہوں گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، انسان کے دماغ میں آتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے رحم کیا تمہارے اوپر، لیکن انسان کے ایک عام، میں ایک لے مین کی طرف سے بات کر رہا ہوں کہ لے ہمارے اوپر رحم کیا اور ان کی 1000 سال کی بجائے ہمیں ایک رات دے دی گئی، کہہ رہا پھر 10 کی ہوتی ایک ہی دے دیتا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تعین اگر کر دیتا تو اگر اس رات بھی آپ گناہ کے مرتکب ہو جاتے تو آپ کے لیے پھر خسارہ ہی خسارہ. آپ کو ایک وہ واقعہ یاد ہوگا شاید
کہ جب حضرت علی جب کیا نام، یہ واقعہ بھی بتاؤں گا آپ کو ناظرین. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، میرے ساتھ رکھے ہوئے جو پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو جانکاری دے دوں. تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں، اور ہمدرد اپنے سبھی پروڈکٹس جو ہے وہ قدرتی اجزاء سے تیار کرتا ہے. روح افزا سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں. ایسا کون سا شخص ہے جو روح افزا سے واقف نہیں ہے؟ روح افزا کو دیکھتے ہوئے، اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے بہت ساری کمپنیز ہیں مارکیٹ میں، طرح طرح کے مشروب اتارے، لیکن کوئی بھی اس کے مد مقابل نہ ٹھہر سکا. بہت سارے مشروبات آئے اور گئے، لیکن روح افزا کا راج آج بھی وہیں قائم اور دائم ہے. اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈائبٹک پیشنٹ جو ہیں، جو شوگر کے مریض ہیں، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، ان کو دیکھتے ہوئے اب ہمدرد نے شوگر فری روح افزا بھی لانچ کیا ہے، جس سے کہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور وہ بھی اس کے ذائقے سے محروم نہ رہ سکیں. تو اور میرے ساتھ رکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اسکویش میں ہے، یہ ہے اورنج اور لیمن. آپ اس میں بھی اس فلیور میں اس کا ذائقہ لے سکتے ہیں. اب کچھ اور مشروبات یہاں رکھے ہوئے ہیں الگ الگ فلیور میں، جیسے کہ شربت خس ہے، شربت سندل، شربت گلاب، اور ساتھ میں رکھا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ ریڈ رش. ریڈ رش جو یہ ایک انرجی ڈرنک ہے. انہی کے ساتھ آپ سائڈ میں رکھا ہوا ملے گا آپ کو ناریل پانی، آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایک اور سائڈ میں آپ رکھا ہوا دیکھ رہے ہوں گے مشروب، وہ ہے جام شیریں. تو یہ طرح طرح کے الگ الگ فلیور کے اندر ہمدرد نے جو ہے کچھ مشروبات لانچ کیے. کچھ روح افزا کے فیوژن ٹیٹرا پیک کے اندر بھی ہمدرد نے لانچ کیے ہیں، جو 2 فلیور میرے ساتھ ہیں. یہ رکھے لیچی اور مینگو، ساتھ میں لسی اور ملک شیک. آپ یہ بھی رکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں. اور ساتھ میں ایک اور رکھا ہوا ہے، یہ ہے گلوکوز ڈی، جو ہمدرد نے 2 فلیور میں لانچ کیا ہے، ایک ریگولر اور ایک اورنج. تو آپ کا جو گلوکوز ڈی ہے یہ انسٹنٹ انرجی کے لیے، فوری توانائی کے لیے. موسم گرما ہے، اب جس طرح گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس وقت میں کبھی کبھی ہمارے جسم میں تکار محسوس ہوتی، پانی زیادہ ریلیز ہو جاتا، یا روزے کی وجہ سے شام تک کبھی کچھ ہمیں ایسا محسوس ہوتا. تو آپ اس گلوکوز ڈی کو گھولیے اور پی لیجئے. یقینی طور پر آپ اپنے جسم میں فوری طور پر توانائی محسوس کریں گے. اب آتے ہیں، یہ ساتھ میں ایک اور رکھا ہوا آئٹم یہاں پر اسب گول ہے. اس کی فائدے سے آپ لوگ واقف ہیں. اب کچھ کچن کے آئٹم کی طرف بڑھتے ہیں. یہ کیسر یعنی کہ زعفران، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ہینگ آپ رکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ میں کچھ مسالے ہیں یہاں پر رکھے ہوئے. یہ ہے اجوائن، ہلدی، دھنیا، مرچ اور سیاہ مرچ، یہ خالص اسپائس ہے. اور ساتھ میں سیوئیں رکھی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں. سیوئیوں سے طرح طرح کی ڈشز جو ہے بنائی جاتی ہے، اور سیوئیں کا جو ہے استعمال رمضان اور غیر رمضان میں بھی کیا جاتا ہے. اور عید کے دن تو اگر سیوئیں نہ ہو تو ہمارے یہاں محسوس ہوتا ہے جیسے عید ہی نہیں ہے. ساتھ میں مسٹرڈ آئل، جو کچن کی ایک اہم ضرورت ہے، اس کے بغیر کچن میں آپ کام کر ہی نہیں سکتے. اور ایک اور ہمدرد کا پروڈکٹ ہے، وہ ہے شہد. شہد کھانا سنت ہے، اور شہد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مہینے میں 3 مرتبہ شہد کا استعمال کیا، یقینی طور پر وہ پھر موہنک امراض سے دور رہے گا. تو یہ تو تھی آپ کے لیے ہمدرد کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی جانکاری. ہمدرد جہاں آپ کے لیے تمام تر مشروبات لے کر کے آیا طرح طرح کے فلیور میں، ساتھ ساتھ آپ کے کچن کا ہی بھرپور اس نے انتظام کر دیا. تو ان سے فائدہ اٹھائیے اور ان کو استعمال کیجیے. جی مولانا صاحب، ہم کہہ رہے تھے کہ ایک جو وجہ نہ تھی، آپ جو تعین نہ کیا تھا کہ کوئی آدمی گناہ کا مرتکب ہو جائے، جیسے اس کو ایسے سمجھایا جاتا ہے جیسے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو کوئی شخص سو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جا کے اٹھا دو. حضرت علی تعالیٰ گئے اور جا کے اٹھا دیا. تو پھر لیکن ان سے ایک سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت علی تعالیٰ کہ آپ سے کہ آپ تو خیر کے کاموں میں سب سے آگے رہتے ہیں، پھر آپ نے یہ مجھ سے کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ نیند کے کسی غشی کے کسی کے عالم میں اگر یہ مجھے منع کر دیتا کہ جاؤ میں نہیں پڑھ رہا اس طرح کو، تو کیا ہوتا؟ اس پر کفر لازم ہو جاتا. لیکن تمہارے کہنے سے کچھ نہ کچھ بچاؤ. تو اس وجہ سے ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کا تعین نہ کیا. ابھی ہم بات جو چل رہی تھی وہ چل رہی تھی کہ ابھی ہم نے والدین نافرمان کی بات کی تھی کہ جو اس کی بخشش نہیں ہوگی جو والدین نافرمان. دوسرا جو ایک ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ پایا جاتا وہ قطعی رحمی. جی تو قطع رحمی، اگر جو شخص اس چیز کا مرتکب ہوتا ہے، اپنے رشتوں سے قطع رحمی کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوتے ہیں. کیوں؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا. جو ہم میں سے بڑوں پر رحم نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، فلیس منا، تو ہم میں سے نہیں. تو بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے رشتوں کے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، تعلقات کو ختم کرتے ہیں اور تعلقات رکھنا نہیں چاہتے ہیں. یہ بہت بڑے خسارے لوگ. آج کل ایک جو ہمارے یہاں رواج ہے کہ ہمارے احباب دوست وغیرہ ان سے ہمارے تعلقات ہوں گے،
لیکن جو میرا جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا اس سے میرے تعلقات جو ہیں وہ کم سے کم تر ہوتے ہیں. جی وجہ دیکھیے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ خونی رشتہ دار ہوتے ہیں تو ان سے رشتہ کی اخوت اور محبت بڑھ جاتا ہے دیگر رشتوں سے. جی دیگر رشتوں سے تو اس سے جو اپنے ارد گرد کے جو رشتہ دار ہیں جو احباب ہیں سب سے میل ملاپ کا. وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات تو سنے ہوں گے. جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال فرما گئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, ذکر کرتے تھے فلاں خدیجہ میری سہیلی تھی, یہ ان کا اوصاف بیان کرتے تھے. تو ان کو عقیدت تھی, محبت تھی رشتہ داروں کے بارے میں, اس کی اہمیت کو اس کو جانتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے تھے. خدیجہ الکبریٰ کا اگر آپ یہ احباب ہیں تو گویا کہ آپ ہمارے بھی احباب ہیں. تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو بھی رشتہ دار آپ کا ہو, اقرب ہو یا غیر اقرب ہو, سب کی عزت کریں. اور خاص کر جو قربت والے رشتہ دار ہوتے ہیں یہ خود بخود آپ کی اخوت اور محبت اس میں بڑھ ہی جاتا ہے, انسان کی فطرت ہے. نہیں یہ تو بات آپ نے صحیح ہے, لیکن ہمارے یہاں سب سے زیادہ کھٹ پٹ جو ہوتی ہے انہی رشتوں میں پڑائی جاتی ہے, جو ناچاقی ہوتی ہے انہی رشتوں کے بیچ ہوتی ہے. اور یہاں تک کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا اور ہم کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا, اب وہ دل میں بغض کینہ عداوت رکھے بیٹھا ہوا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ شخص کی بھی جب اس رات میں بخشش نہیں, کتنی نمازیں پڑھ لے, کتنے روزے رکھ لے. اگر کوئی شخص اس طرح کے چیزوں میں ملوث ہیں اور اس طرح کے اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی ہیں اور وہ رمضان لیلۃ القدر کا مہینہ پائے ہوئے ہیں, اس میں خوب عبادت کرتے ہیں, اور لیکن یہ اپنے ان کے رشتہ دار ان سے ناراض ہیں, خوش نہیں ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کو خوش کریں, تو ان کے بعد پھر عبادت کریں. عبادت تو کرنا ہی ہے لیکن پہلے ان کی خوشنودی اس کو خوش کرنا اسے بہت مزید بات کرتے ہیں. کالر اور ہمارے ساتھ زہرہ خاتون صاحبہ, فرمائیے کیا سوال ہے زہرہ صاحبہ آپ کا. زہرہ صاحبہ لائن پر ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال ہے روزہ رکھ کے عطر سننا یا کوئی خوشبو سننا جیسے تیل ہوا, پھول ہوا, عطر لگانا کیسا ہے؟ روزہ رکھ کے جو آدمی مر جاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ روزہ جو مرتا ہے رمضان شریف میں ہم روزہ ٹھیک ہے, روزہ ہو گیا اس کا 10 نام مرے تو کیا ہوگا؟ روزہ رکھتے ہوئے مرے تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. جی جی سوال مطلب روزہ رکھنے کے بعد خوشبو سونگھنا لگانا یہ سب چیزیں یہ کیسا ہے؟ جی روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی خاتون ہیں اپنے کپڑوں میں خوشبو نہ لگائیں, ٹھیک, اور سونگ تو سکتے ہیں, خوشبو لگا نہیں سکتے ہیں, سونگنا کوئی دقت. ہاں رہی مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی مکروہ حالت, خوشبو کو اس طرح سے سونگنا تو مکروہ حالت نہیں پہنچے گی, اس کی اثر وہاں تک نہ پہنچے. پہلی بات تو خوشبو سونگنا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, لگانا بھی نہیں. خاتون تو لگا ہی نہیں سکتے ہیں, خاتون خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں. خود اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا مجھے جو ہے 3 چیزیں پسند ہیں. نبی وہ کیا کہا؟ خاتون کا نماز, جی جناب, نماز, خوشبو اور تیسری عورت. جی جی وہ خوشبو ان کے بارے میں بتایا گیا, عورتوں کے بارے میں بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو میں سب سے زیادہ پیسہ خرچے کرتے تھے, سب سے زیادہ رقم خرچے کرتے, تیل اور خوشبو میں اور اس کے بعد کپڑوں میں, یہ 3 چیزوں میں زیادہ خرچے کرتے تھے. لیکن یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص من تعطرت المرأة, لفظ کا جو شخص جو عورتیں اگر خوشبو لگاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فہکذا وہ زانیہ ہے, زانیہ ہے. باہر نہ نکلے اپنے گھر کے اندر. وہ تو اب بھائی گھر کے تنہائی کے اندر اگر وہ خوشبو لگا کے عبادت میں کھڑی ہے, سچی بات کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے خوشبو جو ہے یہ لگا کر کے گھر کے اندر مگر لگا کر کے ہیں, اور محرم کے اندر میں تو لگا سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کی عورت ہے کوئی مصلی پہ جا رہی ہے, اس نے اس ٹائم خوشبو لگا لیا اور اپنے آپ کو اور اللہ کے حضور پیش ہو رہی ہے جا کر کے, تو ان میں پھر خوشبو ہے کئی طرح کی خوشبو. ہاں تو جو خوشبو جو ان کے لیے جو بتایا وہ خوشبو ایسا نہ ہے جو کہ دیکھتے ایسی خوشبو نہ ہو جو دوسروں کو بھی معطر کر دے. دوسرے کہاں گئے گھر کے اندر, عورت کی نماز بھی تو کہاں ہے. ہاں اس کے علاوہ دوسری خوشبو ہے وہ خوشبو آپ لگا سکتے ہیں, اگر دوسری خوشبو ہے وہ خوشبو لگا سکتے, کوئی دقت کا مسئلہ نہیں. ہاں دوسرا ایک سوال اور تھا, یہی سوال تھا ان کا, اسی کے بارے میں تھا. اچھا دوسرا جو ہے ہم بات کر رہے تھے قطعی رحمی کے بارے میں. جی اور ہمارے یہاں ذرا ذاتی بات حتیٰ کہ یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا بھائی بھوکا ہے یا کسی چیز کے محتاج ہے, ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں, اور ہم فطرہ زکوٰۃ جو ہمارے ہوتی ہے
دیکھ رہے ہیں بھائی مستحق ہے تب بھی ہم بھائی کو نہیں بھیجتے. ایک تو حق تلفی کی اور اوپر سے اور پھر قطعی رحمی. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ ایسا آدمی بخشش نہیں ہوتی اس رات میں بھی. جی اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے, اس سے بول چال نہیں رکھتا ہے, اور وہ اگر پریشان ہے ان کی پریشانی میں اس کی امداد نہیں کرتا ہے, اسی طرح ان کے پر اگر زکوٰۃ فرض ہے اور تمام چیزیں ہیں اگر فرض ہے, وہ جانتا ہے کہ فلاں شخص محتاج ہے لیکن اسے ضرورت ہے لیکن وہ کسی کے سامنے دسترازی نہیں کر سکتا ہے, تو شخص کو چاہیے کہ جو اقرب ہے جو قریب ہے سب سے پہلے ان پہ جائیں, ان سے دلجوئی کی باتیں کریں اور تعلق کی باتیں کریں. اگر اگلے پیچھلے اگر کوئی غلطیاں سرزد ہو گئی ہے تو معافی تلافی. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ اگر تمہارے اندر اتنی سکت اللہ نے دی ہے کہ کوئی پریشان حال ہے اور آپ اس کی مدد نہیں کر رہے, اس کی مدد کرنے میں قادر ہو, تم محدث ہو سکتے ہو, عالم ہو سکتے ہو, کچھ بھی ہو سکتے ہو, لیکن تم نیک نہیں ہو سکتے. عابد ہو جاؤ. اگر تم اگر تمہاری دل کی نرمی سے محروم ہو گئے تو تم کل کے کل سے محروم ہو گئے, کل کے کل رحمت سے کل سے محروم ہو گئے. جی تو یہ تمام چیزیں اخلاق حسنہ میں یہ تمام چیزیں آتا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ بتایا گیا, جو طریقہ بتایا گیا, رشتہ داروں کا ہم پر کیا حق ہے اور رشتہ داروں کا ہم پر کیا حق ہے, اور اسی طرح احباب کا ہم پر کیا حق ہے, دوستوں کا کیا حق ہے, یہ تمام طریقہ بتایا گیا ہے. اور پڑوسیوں کا کیا حق ہے. ہمیں کیا چاہیے, کم سے کم رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کریں, پاک کریں, ان لوگوں سب سے معافی تلافی کریں, ورنہ ہم نے پوری محنت ہماری ضائع ہو جائے گی. تو اگر اس طرح کی حرکتیں ہیں, اگر اس طرح کی اب سرزد ہو گئی ہے تو پہلے ان سے دلجوئی کی باتیں کر کے. انسان غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. انما الانسان خطا علی النسیان, کہ انسان جو مرکب ہے خطا و نسیان, یہ تو انسان کی فطرت ہے. اگر آپ سے یہ حرکت ہو چکا ہے تو آپ چاہیے کہ ان سے جا کر کے معافی تلافی کر کے دلجوئی کی باتیں کر کے ایک دسترخوان پر بلائیے, ایک ساتھ رہیے, اور اخوت اور محبت اور بھائی چارگی کی باتیں جیسے ہوتی وہ تمام چیزیں جاری اور ساری کیجیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو رات جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے, جو تلاوت و اذکار جو کیے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رشتہ دار احباب جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں کو آپ نے اپنے صحبت میں رکھ کر کے دلجوئی کی باتیں کر کے ملاپ کر لیا, تعلق بنا لیا, یہ تو آپ کے لیے باعث ثواب ہے, باعث اجر ہے. ناظرین, اس معاملے میں ہم سے سب سے زیادہ کوتاہی ہوتی. اپنی جھوٹی ایگو کو ایک طرف رکھ دیجئے, آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جائیے. سوچئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا, تو کتنا بڑا خسارہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے. تو غور کرنے کا مقام ہے. تیسری طرف بڑھتے ہیں, ایک اور شخص جو کہ شراب کا عادی ہو. جی کہتے ہیں شربت الاسم حتی زل عقلی وقد الاسم یذهب بالعقول. اگر جو شخص شراب کا عادی ہو جاتا ہے, جو شخص شراب کا عادی ہو جاتا ہے, اس کی عقلیں معاف ہو جاتی, پھر وہ کام کرتا ہے کہ زمین تھرا جاتی ہے, آسمان لرز جاتے ہیں. کہتے ہیں قد الاسم یذهب بالعقول, آہستہ آہستہ ان کی عقلیں چلی جاتی ہے. پھر شراب کے جو نقصانات ہیں, اور حتیٰ کہ من شرب الخمر حتیٰ خرج, جس شخص نے شراب کو پیا, خرج نور الایمان, اس کے ایمان کی نور اس کے دل سے نکل گیا. تو کسی بھی آپ گناہ کے اگر مرتکب ہو رہے ہیں تو یہ تو حدیث کا مفہوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو ایمان اس سے خارج ہو جاتا ہے, ایمان اس سے دل سے نکل کر اس کے سر پر چکر لگانے لگتا ہے, اور جب تک وہ اس گناہ کے اندر ملوث رہے گا ایمان جو ہے اس سے ایمان سے وہ خارج رہے گا, پھر ایمان اس کے اندر واپس لوٹ کر کے آ جاتا ہے اس کے بعد میں. سوچئے اگر ایسی حالات کے اندر موت واقع ہو گئی تو اس لیے تو لوگوں کو چاہیے اگر ایسی حالات میں اس سے بچنے کے لیے تو آپ طرح طرح کی غلطیاں سرزد ہوتی رہتی تو استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں. اگر ایسی حالت میں آپ کی موت ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی جو موت جو ہوئی ہے یہ ایک آپ کی جو موت ہوئی ہے ایک گویا کہ آپ نے کفرانہ حالت میں موت ہوئی ہے. تو ان سب مطلب چیزوں سے بچنا چاہیے. جو تین شخص ہوئے نا, 3 شخص تھے, 4 تھے اس میں, چوتھے پہ ہوئے, اب تیسرے پہ تھے. جی ٹھیک ہے, چوتھا کون سا شخص ہے اس کے بارے میں؟ قطع رحمی ہو تو ایسے شراب, کسی گناہ کا عادی اس طرح کے, والدین کی بات تھی نا. ہاں والدین 4 ہوئے نا.
تو اس طرح کا سب سے زیادہ مسئلہ والدین کے. اچھا پھر لوٹیں شب قدر کی عبادت کس طرح سے عبادت کریں؟ جی شب قدر کی جو عبادت ہے، جو اللہ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو طریقہ بتایا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ شب قدر کی جو عبادت کرتے تھے آخری عشرے میں ایسی عبادت کرتے تھے گویا کہ اور دنوں میں نہیں کرتے تھے. اب اس عبادت میں ہم اب کیسے کریں؟ اب یہ اس عبادت اور شب قدر کی جو عبادت ہم کریں گے تو اس میں زیادہ سے زیادہ کتاب اللہ کی تلاوت کریں گے، جی زیادہ سے زیادہ درود محمدی کا اپنی زبان کو درود محمدی سے تر رکھیں گے، جی اور سنت و نوافل کا پابندی کے ساتھ سنت و نوافل کی پابندی کریں گے، اور اعتکاف میں بیٹھ کر کے اور اپنی تمام اعتکاف میں بیٹھیں گے جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ بتایا گیا ہے. یہ تمام چیزیں ہر انسانوں کو کرنی ضروری ہے. اگر محل کوئی خاص اعمال اس رات کے تعلق سے؟ ہاں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس رات کو پا لیں تو کون سی دعا پڑھیں، کون سی دعا پڑھیں؟ تو بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو مجھے معاف فرما دے. تو اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اللہم انک تحب العفو فاعف عنی. اس کا ایک ورد بنا لیں، اس کو پڑھا کریں. اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہمارے جو شب قدر کی جو رات ہے ہم اس رات کو پالیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ہمارے حق میں جو نیکیاں ہیں وہ تمام نیکیوں کو لکھ دیں گے. اور یہ ہمارے لیے باعث اجر کی رات ہے اور باعث ثواب کی رات ہے، اور ثواب کی امید ہی کے ساتھ اس رات میں ہم عبادت کریں گے. خود اللہ کے نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص لیلۃ القدر کے اندر میں ایمان کے ساتھ، ایمان اور یقین کے ساتھ لیلۃ القدر کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اس کی کچھ نشانیاں بھی ہیں؟ لیلۃ القدر کی نشانیاں جی خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اقوال تو ہی مانے نشانیاں. نہیں کہ آج لیلۃ القدر یا شب قدر ہو گئی یا بھی جاری ہے، اس کی کچھ نشانیاں ہیں؟ دیکھیں اس طرح کی کوئی نشانیاں نہیں ہیں، لیکن یہ بتایا گیا تھا، آپ کو بتایا اس سے پہلے بتایا کہ 27ویں شب کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور اکثر کی رجحان یہ نہیں، وہ تو جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ سورج نکلتا صبح کو تو بغیر شعاؤں کے نکلتا ہے، وہ اس طرح چیزیں. کسی صحابی کا یہ تجربہ تھا کہ وہ سمندر میں پہنچ گئے نہانے، تو اس دن سمندر کا پانی کھارا نہیں تھا، میٹھا تھا. اب سمندر کا پانی کون چکھے گا جا کے ہر رات؟ یہ تو خیر نہیں، یہ تو خیر پاسبل نہیں ہے اس میں. لیکن اور بہت سی کہ بڑا مثبت سا ماحول ہوتا ہے، اس میں بڑا کول، اس طرح کی کچھ نشانیاں بتائی جاتی ہیں اس کے بارے میں. جی اس طرح کی نشانیوں کے بارے میں جی ہمارے ذہن میں تو یہ تمام چیزیں باتیں تو نہیں میں نے. اچھا ابھی جیسے بات ہوئی تھی ہم بات کر رہے تھے کہ کہیں پر یہ پورے راشتے میں 10 کی 10 راتوں میں تلاش کرنی چاہیے یا صرف آخری راتوں میں؟ پورے کے پورے اشیاء کے بعد تلاش کرنی طریقہ کار کوئی خاص دعا، کوئی خاص اور اس کی عبادات کوئی اس طرح سے؟ جی ابھی تو میں نے آپ کو عبادت کا ذکر کیا نا، آخری عشر میں کیسے عبادت کرنی ہمارے ہے. یہاں کچھ لوگ اس طرح سے عبادت کرتے ہیں کہ جی اس رات میں 4 رکعت نماز نفل. دیکھیں نوافل جتنا ہو آپ پڑھ سکتے ہیں. کتنی نفل پڑھ سکتے ہیں زیادہ؟ نوافل آپ کو دیکھیے اس وقت آپ کو آپ جتنا پڑھ سکتے اتنا پڑھ سکتے، جتنی آپ کو چاہے 8 رکعت پڑھ لیجئے، چاہے 8 رکعت پڑھ لیجئے یا 4 رکعت پڑھ لیجئے یا پھر 4 رکعت پڑھ لیجئے یا پھر 12 رکعت وغیرہ پڑھ لیجئے، 16 رکعت وغیرہ پڑھ لیجئے. اس طریقے سے پڑھ سکتے. کوئی جس عبادت میں آپ کا دل لگے، تلاوت میں دل لگتا ہے تلاوت پڑھ لیجیے، نفل نماز میں دل لگتا ہے نفل نماز پڑھ لیجیے، جو آپ کو اچھا لگے وہ پڑھ لیجیے. آپ سے اجازت لینے کا مقصد ہے، لیکن آپ سے اجازت لینے سے پہلے جو میرے ساتھ پروڈکٹس رکھے ہوئے ان کے بارے میں آپ کو جانکاری دے دوں. تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں. ہمدرد اپنے سبھی پروڈکٹ قدرتی اجزاء سے تیار کرتا ہے اور روح افزا صاحب لوگ اچھی طرح سے واقعی میں. اب ہمدرد نے جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان کے لیے بھی شوگر فری روح افزا لانچ کیا ہے. ساتھ میں 2 اسکویش رکھے ہوئے ہیں، لیمن اور اورنج. آپ ان سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. کچھ اور مشروبات ہیں الگ الگ فلیور، شربت خس، شربت سندر، شربت گلاب، اور ساتھ میں ریڈ رش یہ انرجی ڈرنک ہے. اور ان کے ساتھ رکھا ہوا ناریل پانی ہے، ساتھ میں شہد رکھا ہوا ہے، شہد کا استعمال کرنا سنت ہے. ایک جامع شیری بھی ساتھ میں شربت رکھا ہوا ہے
تو آپ اس فلیور کا بھی مزہ لے سکتے ہیں. ادھر آپ میرے ساتھ رکھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کچھ فیوژن ہے یہ روح افزا کے جو ٹیٹرا پیک کے اندر لانچ کیے گئے, مینگو لیچی, ساتھ میں لسی اور ملک شیک, آپ ان کا بھی مزہ لے سکتے ہیں. ساتھ میں ست اسب گول ہے, اس کی فائدے سے آپ لوگ واقف ہیں, کب کیسے استعمال کرنا آپ جانتے ہیں. ساتھ میں گلوکوز ڈی ہے, گلوکوز ڈی 2 فلیور میں ہے, اورنج اور ریگولر. تو آپ اس کے اندر یہ انسٹنٹ انرجی کے لیے تو آپ اس کو بھی فائدہ اٹھائیے سے, اس کو بھی استعمال کیجیے. ساتھ میں کچھ کچن کا آئٹم, کچن کا ایک ایسا آئٹم مسٹرڈ آئل جس کے بغیر کچن کا تصوری جو ہے ممکن نہیں ہے. ساتھ میں ہینگ, کیسر یعنی کہ زعفران رکھا ہوا ہے, اس کا استعمال کیجیے. کچھ مسالے, اجوائن, ہلدی, دھنیا, مرچ اور سیاہ مرچ, تو آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ میں سیوئی ہے, سیوئی کا استعمال رمضان اور غیر رمضان دونوں میں کیا جاتا ہے, اور عید پر طرح طرح کی ڈشیں بنائی جاتی ہے. ہمدرد نے اس بار آپ کا طرح طرح کی جہاں مشروبات آپ کے لیے لے کر کے آیا, آپ کے کچن کا بھی بھرپور انتظام کیا ہے. تو ان پروڈکٹس کو استعمال کیجیے اور ان کا فائدہ اٹھائیے. مولانا صاحب پروگرام میں تشریف آوری کے لیے میری اور تمام ناظرین رہنمائی فرمانے کے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. شکریہ. تو ناظرین احکام رمضان میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. آپ دیکھتے ہیں تہذیب ٹی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India.